बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है और वहां पे इलेक्शन का एक मरहला और मुकम्मल हो गया। तो आज़ाद कश्मीर में जो इंस्टॉलेशन हो रही है एक नई हुकूमत की, वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है। ये जो बातें की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई फड्डा हो गया या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई फड्डा हो गया, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि आज एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट जो फ्री हैंड दे रही है और हुकूमत बनाकर दे रही है, यानी हाथ से पकड़कर हुकूमत बनाकर दे रहे हैं। जिस तरह एजेंसियों ने मीरपुर के अंदर इलेक्शन करवाया, जैसे मुजफ्फराबाद के अंदर बड़े पैमाने पे एजेंसियों की मुदाखलत थी, लोग सुबह से ही पहुंचे हुए थे सादा कपड़ों वाले, उनके पास हथियार भी थे, उनका पूरा कंट्रोल भी था। तो जिस तरह ये कर रहे हैं, और फिर फायदा किसको हो रहा है? पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को। तो ये बात तमाम लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि आसिम मुनीर साहब की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी कोई भी लड़ाई नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के साथ हो सकती है। ये आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये एक दूसरे को मिलकर पाकिस्तान की अवाम से और इमरान खान से बचा रहे हैं। अगर ये आपस में लड़ पड़े तो ये अवाम की खुराक बन जाएंगे। लिहाजा इन्हें इकट्ठा रहना पड़ेगा। छोटे छोटे इख्तलाफात होंगे इनके बीच में, लेकिन ये उन्हें हल कर लेंगे। आपको ये सीटें नहीं बता रही कि 2 मराहिल के अंदर ही पीएमएलएन की हुकूमत कायम कर दी गई, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम कर दी गई। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पूरा साथ दे रही है इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज का। वहां पे फायरिंग और शेलिंग के वाकयात हुए हैं, कुछ वीडियोस मेरे पास आई, मैं वो देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे आई, वहां पे भी मौजूद है। लेकिन कुछ मनाजिर बड़े दिलखराश, बड़े तकलीफ दे हैं। जिस तरह अंधाधुंध सिक्योरिटी फोर्सेज फायरिंग करती हैं आजाद कश्मीर में, उन नौजवानों पे आफरीन है, वो उस जगह को छोड़कर भागते नहीं, बल्कि वहां खड़े रहते हैं, वो मुकाबला करते हैं। इन लोगों ने बहुत फायरिंग देखी है। ये एलओसी के आसपास रहते हैं, सारी जिंदगी इन्होंने यही कुछ देखा। शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, इन्होंने बहुत लाशें उठाई हैं। तो इसलिए कश्मीरी काफी हद तक यूज्ड टू हैं और वो मुकाबला करते हैं। बाकी जगह पे ऐसा मुकाबला कभी नहीं होता अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, जैसा मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में, या जैसा मुकाबला बादौकात बलूचिस्तान में, या जैसा मुकाबला हम कश्मीर के अंदर देख रहे हैं। पंजाब के लोग निस्बतन सेफ रहते हैं, सिंध के लोग भी बहुत हद तक, तो वहां पे उस तरह का मुकाबला होता नहीं है। लेकिन अब नफरत भी बहुत बढ़ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज जब गोली चलाती हैं अपने ही लोगों पर, तो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, लोग उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं। अभी मैं कल आपको दिखा रहा था कि मरियम औरंगजेब नारे लगा रही थी, पाक फौज जिंदाबाद। हालांकि इलेक्शन जीता उसने, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें एक इदारे को बीच में घसीट कर ले आई। अब जब मरियम नवाज इलेक्शन हार के, जब उसको सीट फॉर्म 47 दिया जाएगा जर्नैलों की तरफ से, तो बाद में वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएगी, तो मुखालिफिन क्या कहेंगे या अवाम क्या कहेगी? देखिए ना, ये वो भी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे मरियम नवाज नारे लगाती थी, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये नारा बहुत पसंद आया, फिर मरियम नवाज को वजीर आला बना दिया गया। अब दूसरी साइड ये नारे लगाती है, बल्कि अब तो पाकिस्तान के कोने कोने में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाला नारा लगना शुरू हो गया। ये अफसोसनाक बात है। देखे ना, अभी जो सुहेल अफरीदी ने बात की आगे चलकर, वजीर आला एक सूबे का, लेकिन उसने जो बात की उसने नारा तो नहीं लगाया, लेकिन बात यही की। वो जो मुराद सईद ने बात की, उसने नारा तो नहीं लगाया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन बात मुराद सईद ने भी वही कही है। और यही बात दूसरे अल्फाज में अली अमीन गंडापुर भी कहता था, और यही बात एमल वली खान भी कहते हैं, और यही बात मौलाना फजल रहमान ने कही, उनके लोगों ने कही। तो ये जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और अब उनके पास अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की फहरिस्त है। कुछ गुट तालिबान है, कुछ बैठ तालिबान है। इस पे आगे जाके बात करता हूं। नौजवानों के मोटरसाइकिलों को भी आजाद कश्मीर में आग लगी हुई देखी मैंने कुछ मनाजिर में। ये बहुत अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे खड़ी हुई हैं, वो आग लगा देते हैं, लोगों के मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को तोड़ देते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। ये काम तो शरपसंद करते हैं ना, तो शरपसंदों वाले काम अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग करेंगे तो कितनी बुरी बात है। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मुंह पे नकाब डाल के, डंडे पकड़ के लोगों की इमलाक को तोड़ रहे हो। ये 9 मई को भी हमने देखा, उसके बाद बार बार देखा। यही सारा कुछ हमने डी चौक में देखा, यही सारा कुछ हमने देखा मुरीदके में, और यही सारा कुछ आज हम देख रहे हैं आजाद कश्मीर में। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो आज भी मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं। इतने लोग शहीद करवाने के बावजूद उमर नजीर कश्मीरी का भाई उस्मान नजीर कश्मीरी शहीद हो गया। एक भाई के लिए कितनी तकलीफ दे बात है, बहुत बड़ा जख्म है, बहुत बड़ा दुख है कि मैं तहरीक चला रहा था, उसका हिस्सा था, मेरा भाई उसमें शहीद हो गया। इसके बावजूद वो कहता है जी मुज़ाकरात करें, बात करें, बैठें।
کسی نتیجے پر پہنچے، وہ اپنے لوگوں کا مزید خون نہیں بہانا چاہتا۔ اس سے بڑا آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے کہ جس کے گھر میں لاش پڑی ہو اور وہ کہہ رہا ہو نہیں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ہم معاملے کا حل بھی نکال سکتے ہیں؟ اس سے بڑا اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ لوگ شرپسند نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے؟ یہ جو گرے لگا دی ہیں نا خواجہ آصف جیسے بندوں نے، یا شہباز شریف نے، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کی ٹیم نے، یہ جو گرے لگا دی ہیں نا، یہ ہاتھوں سے تو لگائی ہیں، یہ دانتوں سے کھولنی پڑے گی ان کو۔ اور بلاول کی حکومت ہے نا وہاں پہ، آزاد کشمیر میں حکومت تو بلاول کی ہے، اسی لیے لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کو سادہ اکثریت دلوا دی گئی 2 ہی مراحل میں، پیپلز پارٹی کو یعنی یہ اکیلے بھاگے ہیں دونوں اور ان کا مقابلہ یہ نہیں کر پائے، ووٹ لے ہی نہیں پائے۔ جعلی فارم 47 ان کو پھر بھی چاہیے تھے۔ بلاول جناب باہر ہو گیا حکومت بنانے کی ریس سے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ 2 مراحل کے بعد ان کو یہ سہولت دے دی گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فائق آزاد کشمیر میں، نواز شریف سے بہت عشق کرتے ہیں، وہ بہت پیار ہے ان کا نواز شریف سے، بہت زیادہ پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ وہ اپنے قریب یا ان کے پاس جو قیدی بھی جاتے ہیں ان کو جا کے بھی وہ نواز شریف کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ اتنا پیار ہے کہ آئی ایس آئی کی قید میں جو دہشت گرد یا بڑے بڑے مجرم یہ پکڑ لیتے ہیں ان کو بھی جا کے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ بریگیڈیئر فائق کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ عشق کب تک چلتا ہے۔ بہرحال ناظرین، وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جناب مذاکرات ہو جائے اور کسی طرح مسئلہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے الیکشن کی صحیح کوریج کرنے پر الجزیرہ کے اوپر بہت تنقید کی گئی ہے، اور پاکستان کے اوپر اس کی جو الجزیرہ انگلش کی ویب سائٹ ہے وہ اب پراپر کام نہیں کر رہی، اس کو ایسا لگتا ہے محدود کر دیا گیا، اور وزارت اطلاعات اس کے لیے اس لیے رسپانسیبل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی الجزیرہ کی رپورٹنگ کے خلاف۔ سوال میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ بین الاقوامی میڈیا جاتا ہے اور جا کر کوریج کرتا ہے، تو اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور وہ اگر اپنی رپورٹنگ کرتا ہے تو اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، بائسڈ رپورٹنگ ہوتی ہے، بعض اوقات میڈیا کرتا ہے، وہ پلاننگ کر کے آتا ہے، جیسے کہ طالبان کے خلاف کی گئی افغانستان میں، یا افغان گورنمنٹ کے خلاف بھی کی گئی، بعض اوقات ایران کے خلاف کی گئی، بعض اوقات فلسطین یا غزہ کے خلاف کی گئی، بعض اوقات ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ہوئی، وہ بھی شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ یہ گیم کھیلے جاتے ہیں، لیکن ایسے ڈیل نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ وہ ویب سائٹ ہی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور پابندی لگا دی جناب کہ آپ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے باہر جائیں گے تو آپ بتا کے جائیں گے۔ اب جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ وہ سارے پاکستانی لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ پاکستانی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گورے یہاں پہ آئے ہوئے، وہ اپنا بندہ نہیں بھیجتے پاکستان میں، حالات بہت خراب ہیں، انہیں پتا ہے ہمارا بندہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، کوئی اٹھا لے گا مار دے گا، تو پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا چینز کے لیے، اب ان کے اوپر بھی نئی طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین میں آگے بڑھوں باقی خبروں کی طرف، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ وہی چیز آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایک اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، ٹیپ ٹیپ سینڈ، آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں، کافی لوگوں نے استعمال کیا بھی ہے اس کو، اور اس میں اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، یو اے ای میں رہتے ہیں، کینیڈا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، اگر ان ممالک میں آپ رہتے ہیں تو آپ پیسہ اس ٹیپ ٹیپ سینڈ کے ذریعے پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں۔ یہ پیسہ ایزی پیسہ یا جائز کیش کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ بھیج سکتے ہیں ان ممالک سے پیسہ۔ فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ یہ تیز رفتاری سے پیسہ آئے گا، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا مل جائے گا، اور پیسہ آپ کا محفوظ بھی رہے گا۔ اور اگر آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کریں گے جو کہ IRK ہے، یہ آپ سے پوچھے گا کوئی پرومو کوڈ ہے آپ کا، تو IRK اگر آپ ڈال دیں گے تو آپ کو ایک بونس بھی مل جائے گا۔ ہاں، اگر آپ امریکہ سے پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کو $20 کا بونس مل جائے گا، $20 ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک بونس بھی مل جائے گا۔ میں نے آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروا دیا کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایپلیکیشن کو استعمال کریں، یہ بہتر ہے۔ ناظرین، آج وزیرستان میں دھماکہ ہو گیا، کبھی ہنگو میں دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی پشاور میں دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی کبل میں دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی کسی اور ایریا میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ لگاتار دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن مراد سعید نے کہا کہ جب بھی کبھی ہم سوال اٹھاتے ہیں تو دہشت گردی بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے اور ہمارے علاقوں میں مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ذرا آج سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مخالفین کہتے کیا ہیں، ذرا سادہ الفاظ میں آپ کو آج یہ بات میں سمجھاتا ہوں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی فوج ان دہشت گردوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ان کے ذریعے سے اس خطے میں اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ جرنیل اس گیم کو کھیلتے ہیں، کبھی یہ دہشت گرد افغانستان میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی دہشت گرد انڈیا میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی دہشت گرد پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں۔
طریقہ کار کیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جا کر بیٹھنا چاہتی ہے وہ وہاں پہلے دہشت گردی کے واقعات کرواتی ہے، اور جب وہاں دہشت گردی بہت بڑھ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد آپریشن کے بہانے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر اس ایریا پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ مراد سعید نے بھی یہ بات کی، باقی لوگوں نے بھی یہی بات کی، امن پاسون والے بھی یہی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے وکلا سے آپ ملے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، صحافیوں سے ملے آف دی ریکارڈ وہ سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں۔ اوپنلی کہنے میں ذرا لوگ ڈرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اٹھا لیں گے، ماریں گے، غائب کر دیں گے، تشدد کریں گے، جان سے مار دیں گے، تو ہم کیا کریں؟ اچھا، جو بولتا ہے نا اس کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے۔ اب جو حملے ہو رہے ہیں آپ غور کیجیے گا، یہ ہو رہے ہیں ان لوگوں پہ جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے امن ہونا چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جو بندہ آپریشن کے خلاف ہے، امن کے خلاف ہے، اس کے اوپر اچانک سے حملہ ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ملٹری آپریشن نہیں کروانا چاہتا، اس کے اوپر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ تو طالبان اگر فوج سے لڑ رہے ہیں تو ان کو تو فوج کا آپریشن سوٹ ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ ایسے لوگوں پہ اٹیک کیوں کرتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور لگاتار پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے 5 اگست قریب آ رہی ہے، آپ غور کیجئے، پچھلے چند دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ایکسلریٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک دم اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہوا جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا پاکستان تحریک انصاف نے ہم بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، فائنل تحریک کی طرف جا رہے ہیں، ہم بہت بڑی موو اب چلائیں گے۔ عمران خان کی بہن بھی نکلی، وہ الگ الگ جگہوں پہ جا رہی ہیں۔ آج کل جن ایریاز میں علیبہ خانم پھر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت کرے، وہ انتہائی خوفناک علاقے ہیں۔ وہاں گڈ طالبان بھی ہیں، بیڈ طالبان بھی ہیں۔ بیڈ طالبان وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی نہیں سنتے، وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتے۔ گڈ طالبان وہ ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات سنتے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں۔ اور گڈ طالبان کو لا کے بسانے کی بات جنرل باجوہ نے خود پارلیمنٹ کے سامنے کی تھی، یعنی وہ لوگ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے عمران خان سے، یہ بار بار کہتے رہے کہ جناب ہم نے ان کو لا کر بسانا ہے، یہاں پہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ گڈ طالبان وہ ہیں جن سے کسی کو بھی اٹھوایا جا سکتا ہے، کسی کو مروایا بھی جا سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے مجھے کہا، اور بہت پبلکلی انہوں نے بار بار یہ بات کی، علی امین گنڈا پور نے، کہ یہ جو گڈ طالبان ہے نا، یہ فوج کا کھیل ہے، یہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور پولیس بھی بگڑ گئی تھی خیبر پختونخوا کی، جناب ہمیں ہتھیار دیں، ہمیں اختیارات دیں، ہم جانے اور دہشت گرد جانے۔ ہم دہشت گرد کو پکڑتے ہیں، ایجنسیاں آگے چھڑا کے لے جاتی ہے، جناب ہمارا ایسٹ ہے۔ یعنی ایک بندے کو پکڑا بم کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، دہشت گردی وہ کر رہا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، اس کو پکڑ لیا پولیس نے، بڑی محنت کے ساتھ پولیس پکڑتی ہے، وہ ایجنسیاں آگے چھڑوا کے لے جاتی ہیں، ہمارا آدمی ہے۔ تو گڈ طالبان یہ ہے۔ بیڈ طالبان وہ ہے جو فوج کی بات بھی نہیں سنتا، فوج پہ بھی اٹیک کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے طالبان موجود ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان۔ اب سہیل آفریدی نے کہا کیا، ذرا یہ آپ سنیں۔ انہوں نے کہا جی میں پالیسی سازوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسی کے اثرات کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا۔ بند کمروں میں کوئی پالیسی خیبر پختونخوا میں نہیں چلے گی۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ تیرا کے بچے سردی کے اندر کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بچے وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ آپ رہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے۔ پالیسی وہی چلے گی جو خیبر پختونخوا کی عوامی حکومت بنائے گی۔ میں آپ کو پالیسی کے ساتھ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر 100 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں امن آ جائے گا، اگر آپ میری پالیسی چلنے دیں۔ یہ بات کی سہیل آفریدی نے کہ ڈنڈے کی پالیسی خالی نہیں چلے گی، یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والا کھیل نہیں چلے گا۔ آپ ہمیں موقع دیں، مجھے میری پالیسی امپلیمنٹ کرنے دیں، مداخلت نہ کریں، 100 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں امن آ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا مسلسل ان لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ان کو چھوڑ دیا کھلا کہ جو مرضی کرے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ بھجوایا جا رہا ہے کہ یہ کاروائیاں ڈالو، جان بوجھ کر چھوڑا جا رہا ہے۔ سوات میں جو ہوا، بنیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے، ہنگو میں واقعہ کس کی غفلت کی وجہ سے ہوا، دیر کا واقعہ ہوا، پولیس ان کو بلا رہی تھی سیکورٹی فورسز کو کہ آؤ آگے ہماری مدد کرو اس وقت، لیکن کوئی نہیں آیا، وہ نہیں آئے۔ یہی بات تو ہوئی وہاں پہ بلوچستان میں بھی کہ جب پولیس کے اوپر اٹیک آیا، پولیس کو مدد چاہیے تھی، پیچھے سے انہوں نے فوج کو بلایا، فوج آئی نہیں۔ وہ بہت قریب تھے لیکن وہ نہیں آئے، ساری رات وہ لڑتے رہے، سارے شہید ہو گئے، باقیوں کو اٹھا کے لے گئے، پہاڑوں پہ مار کے لاشیں پھینک دی، فوج نہیں آئی۔ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے ایک صوبے کا امن کے لیے کسی پالیسی سے بغاوت کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا جی میری اپنی پالیسی ہے، میں وہ پالیسی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ چیزوں کو ٹھیک ہونے دیں۔ مراد سعید نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، ایک لڑائی اور بھی چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، محسن نقوی، ان کی کمپنی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، کوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ نواز شریف نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ محسن نقوی کے سامنے کسی نے کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی، یعنی شہباز شریف کی محسن نقوی سے ایک ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور نواز شریف نے جو مشاورت کی ہے اپنی پارٹی کے قریبی ترین لوگوں سے، انہوں نے اپنے رہنماؤں کو یہ پیغام دیا کہ محسن نقوی سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، ہم اس وقت یہ لڑائی نہیں لے سکتے۔
یعنی نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر سرنڈر کر دیا جیسے وہ ہمیشہ کرتے آئے. اس کو سب سے اچھا الیبوریٹ کیا ہے حماد اظہر صاحب نے. حماد اظہر صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق نون لیگ میں نظریاتی اعتبار سے دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں, یعنی نون لیگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس حوالے سے, ایک گروپ کے مطابق بغیر کسی دیر کے اسٹیبلشمنٹ کا سجا پاؤں پکڑ لینا چاہیے, یعنی سیدھا پاؤں اسٹیبلشمنٹ کا فوراً پکڑ لیں, کوئی دیر آپ کو نہیں کرنی چاہیے. جبکہ دوسرا گروپ اس سے اختلاف کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس حقیقت میں کوئی حمایت نہیں ہے, لہذا سیدھا پاؤں تو فوراً پکڑ لو, یہ تو ہے پہلا گروپ. جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ کھبا پاؤں پکڑنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے. یہ جناب حماد اظہر صاحب نے کہا کہ ہم الٹے ہاتھ پہ کھڑے تو لیٹ ہو جائے گا, سیدھا پاؤں نہیں پکڑتا, الٹا پاؤں پکڑ لو اسٹیبلشمنٹ کا, جلدی جلدی بس اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں گر جاؤ. یہی بات نواز شریف نے عملی طور پہ ثابت بھی کی. انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے کوئی نہ چھیڑے, ہم کوئی لڑائی نہیں لے سکتے, ہماری اس وقت اس طرح کی حیثیت نہیں ہے, ہم لڑائی شروع نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں گے زیادہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. ہاں ایک لڑائی جو خواجہ آصف نے چھیڑی ہے علیم خان کے ساتھ, وہ چلے گی ابھی تھوڑی سی میرے خیال میں. آئی پی پی دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی. اور آئی پی پی پہ تنقید کرنے سے پہلے نواز شریف اتنا یاد رکھے اور خواجہ آصف بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اون چودھری کو ووٹ نواز شریف نے دیا ہوا ہے اور آئی پی پی کا نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد ہوا تھا. لیکن ابھی علیم خان صاحب کے پرپرزے نکل آئے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یار ہمارے سامنے ہی ہمارے ہاتھ کا بچہ پرپرزے نکالے گا اور یہ ہمارے خلاف بات کرے گا, یہ بتائے گا مظفر آباد میں روڈ کیوں نہیں بنی. حالانکہ یہ وزیر مواصلات ہے, اس نے ایک مرتبہ بھی, خواجہ آصف نے کہا کہ یہ بندہ کابینہ کے ایک بھی اجلاس کے اندر اس نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, کبھی کوئی بریفنگ نہیں دی, کبھی کوئی بات نہیں کی سڑک کے بارے میں. وہاں جا کے اس نے رولا ڈال دیا یہ سڑک کیوں نہیں بنی, اور اگر سڑک نہیں بنی تو پچھلے 2.5 سال سے یہی تو وزیر مواصلات ہے, اسی کا کام ہے یہ سڑک بنانا, ہمارے کھاتے کیسے ڈال سکتا. پھر تو نے کہا جی لاہور راوی کے کنارے جو بستیاں ڈوب گئی تھیں اس کے لیے بھی ذمہ دار یہی آدمی ہے. تو خواجہ آصف دھلائی کر رہا ہے علیم خان کی, علیم خان کے بندے دھلائی کر رہے ہیں خواجہ آصف کی کہ تو جعلی سیٹ کے اوپر ہے, تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اور خواجہ آصف کے پرانے سٹیٹمنٹ نکال کے ڈال رہے ہیں. اب آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ علیم خان اتنا ایگو آ جاتی ہے نا بندے کی, پیسہ ہو تو ایگو بھی آ جاتی ہے, اور کمزور کے اوپر تو ویسے ہی بڑا غصہ چڑھتا ہے. ابھی کوئی کیپٹن میجر کوئی فون کر کے گالیاں بھی دے دے گا تو ان کی یہ کسک نہیں سکتے, یہ ایک لفظ نہیں بول سکتے, یہ جواب ہی نہیں دے سکتے. لیکن خواجہ آصف ہے نا, پولیٹیکل آدمی ہے, اس کو گندا کرنا ہے, تو انہوں نے نا مختلف کمپنیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ مختلف صحافیوں کے ذریعے سے, مختلف لوگوں کے ذریعے سے خواجہ آصف کو اب ہم نے گندا کرنا ہے, اس کے پرانے کلپ نکال کر چلانے ہیں, اس کو ہم نے خراب کرنا ہے. اور باقاعدہ الگ الگ جگہ پہ انہوں نے پرائیویٹ کانٹریکٹر ہائر کیے اور انہیں کہا, میرے سے 3 لوگوں نے رابطہ کیا, میرا نمبر سب کے پاس ہی ہے, 3 لوگوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا عمران بھائی ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ ہے. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا خواجہ آصف کی منجی ٹھوکنی ہے, تو چیزیں ہم آپ کو بھجوائیں گے, آپ نے خواجہ آصف کی ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے. میں نے کہا یار کسی کے کہنے کے, اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا اس میں بہت پیسہ ہے, اس میں بہت پیسہ ہے, آپ بتائیں کہاں پہ پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے, آپ کو پیسہ مل جائے گا, خواجہ آصف کی منجی ٹھوک دیں آپ. اور یہ میں حلفن بات کہہ رہا ہوں, آپ مجھے, میں حلف نہیں لیتا لیکن میں حلفن بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کہ علیم خان نے پرائیویٹ لوگوں کو ہائر کیا اور انہیں کہا کہ خواجہ آصف کی آتما رول دو, نکالو اس کے سارے پرانے کلپ, یہ بھی نکالو وہ بھی نکالو. تو خواجہ آصف کے خلاف جو اس وقت ہو رہا ہے نا, یہ ایک باقاعدہ پیسہ لگا کے کی جانے والی ایک کمپین ہے. خواجہ آصف انتہائی گھٹیا نوعیت کی سیاست کی, انہوں نے بیڑی گرک کیا, انہوں نے پاکستان کا بھی اور سیاست کے وقار کا بھی. کچھ چیزیں ان کی پازیٹو بھی ہوں گی لیکن زیادہ تر نیگیٹو بھی ہیں, اور جو کردار انہوں نے پچھلے 10-12 سال میں ادا کیا وہ تو بیڑی گرک ہے. تو خواجہ آصف نے جتنا مرضی گند مارا ہو, لیکن یہ جو کمپین ابھی چل رہی ہے نا علیم خان سے لڑائی کے بعد, یہ پیڈ ہے, اس میں پیسہ کافی لگا ہوا ہے. اور الگ الگ لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے کہا جناب بہت پیسہ ہے, آپ صرف خواجہ آصف کو جو برا کہنا ہے, آپ تو پہلے ہی ان کے خلاف ہیں, تو آپ کر دینا بھائی تھوڑا سا. میں نے کہا یار ایسے نہیں کروں گا. پھر میں نے سوچا اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ علیم خان اپنے پیسے کے ذریعے سے خواجہ آصف پہ اٹیک کروا رہا ہے. اب خواجہ آصف جانے اور علیم خان جانے, ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں نا آپ, عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں لگاتار کم ہو رہی ہیں. $80 فی بیرل سے بھی نیچے چلی گئی ہیں, $75 تک, $78 تک. یہ قیمتیں جنگ سے پہلے والے حالات میں واپس آ گئیں. لیکن پاکستان میں قیمتوں کو ٹھیک نہیں کر رہے. صرف پچھلے 15 دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں $70 فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا اور چند پیسے کی کمی کی گئی. افغانستان میں جو اضافہ ہوا وہ $1 کچھ پیسے کا اضافہ ہوا 15 دنوں میں. انڈیا میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, بنگلہ دیش میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, نیپال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ان ملکوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا, پاکستان نے اضافہ کر دیا پکڑ کے.
₹70 فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں اور ₹25.5 فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ یہ ہے ناظرین پاکستان کے اندر عام آدمی کے مسائل اور حالات جن کے اوپر نارملی بات نہیں کی جاتی۔ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، ایسے کھڑا ہونا پڑے گا جیسے سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک تقریب میں آئے اور انہوں نے چند جملے بولے، کیا کمال جملے، اور اس کے بعد لوگوں نے جو اپریشیٹ کیا، تالیاں بجائیں، مزہ آ گیا مجھے۔ لیکن ایسے بندہ سینہ ٹھوک کر کے بولتا ہے کہ یار دیکھو میں نہیں بکا، میں قابو نہیں آیا، اس کا نشہ ہی اور ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا ذلت کا استعارہ، جنرل باجوہ، ندیم انجم، یہ باقی جو ابھی کر رہے ہیں سارے ذاتیاں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ ذلت کا استعارہ بنیں گے۔ آج بھی وہ ججز جنہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں ان کی اولاد یہ بتا نہیں سکتی کہ ہم اس کی اولاد ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ نے جو گند مارا، گند گھولا، جو آج یہ ججز گند گھول رہے ہیں، یہ کل کو اپنا تعارف کروا سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا کیسا شیر کا بچہ، اس کو بولتے ہیں قاضی منصف، جو آج بھی سینہ ٹھوک کر بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے بڑا جبر کیا، بچوں پر کیا، فیملیز پر کیا، لیکن الحمدللہ آپ کے اس بھائی کو پورے پاکستان میں کوئی نہیں خرید سکا۔ لوگوں نے بہت تالیاں بجائی۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کو سنیں، آپ سنیں گے آپ کو فیل آئے گی۔ یہ ہے جسٹس جناب ابراہیم خان صاحب، سنیے آپ انہیں۔ جبر کیا، اپنے بچوں پہ کیا، اپنی فیملی پہ کیا، لیکن الحمدللہ آپ کے اس بھائی کو پورے پاکستان میں کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ ابھی اور بھی تالیاں باقی ہیں، لوگوں نے اتنی تالی بجائی ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکا کہ آپ نے زیادتی کی تھی۔ یہ ہوتے ہیں منصف، ضمیر بھی صاف، اور انصاف کیا انہوں نے، واقعی انصاف کیا انہوں نے۔ اللہ رب العزت تمام ججز کو ان کے نقش قدم پہ یا ایسے اچھے ججز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔